अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ लुब्ना कौसर और आप देख रहे हैं लुब्ना कौसर एजुकेशन वाली का लाइव पॉडकास्ट, जहां हम तालीम, तरबियत और शख्सियत साजी पर बामकसद गुफ्तगू करते हैं ताकि आप लोग मेरे मेहमान जो होते हैं उनकी कामयाब ज़िंदगी से सबक हासिल कर सकें, सीख सकें और कुछ नया सुन सकें। आज हमारे साथ एक इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है रक्षंदा, जो कि सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिसिनियर, डेडिकेटेड टीचर और लीडरशिप कोच हैं। ये असातिज़ा, वालिदैन, तलबा को सेल्फ लीडरशिप और माइंड सेट डेवलपमेंट के ज़रिए अपनी सलाहियतों को पहचानने में मदद देती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। रक्षंदा साहबा का विजन अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और यकीन से मुतासिर है और यही अंदाज़ उन्हें मुनफरिद बनाता है। तो आइए रक्षंदा साहबा को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जो है मौका देने का यहाँ पर, और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फ़िक्री गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ कि आपका और आपकी बहुत मशकूर भी हूँ कि आपने हमारी पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। इसके लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। और जी, अब हम जानना चाहेंगे आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। आपके इंट्रोडक्शन करवाइए, मेरे व्यूअर्स आपको सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़। जी, मेरा नाम रक्षिंदा हबीब है। 15 इयर्स हो गए हैं मुझे एक तदरीस के शोबे से वाबस्ता। पढ़ाई और मास्टर्स किया है मैंने इस्लामिक स्टडीज़। हम सब जिस माशरे में रहते हैं उसमें छोटी-छोटी चीज़ें हमें बड़ी तकलीफ़ देती हैं। कचरा सड़क पर हो तो हमें बुरा लगता है, पानी नहीं आता नलों में तो बुरा लगता है। ये छोटे-छोटे मसले मसाइल हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो कराची के लोग हैं वो तो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा मुआशरा बेहतर हो, बेहतरी की तरफ जाए, और ना हम बहुत अच्छे और पुरसुकून मुआशरे में रहना पसंद करते हैं और उसको ही आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास शिकायतों के एक पहाड़ हैं कि हम जो है हमारे पास बहुत सारी शिकायतें अपने मुआशरे को लेकर, अपनी सोसाइटी को, लोगों को लेकर, लेकिन हम में से एक भी खुद सही होना नहीं चाहता, अपने आप को सही करना नहीं चाहता। बिल्कुल बस ऐसा ही है। ये फ़िक्र मुझे इस शोबे पे लेकर आई है। तदरीस का शोबा ऐसा है कि जिसमें आप फ़र्द पर मेहनत करते हैं, और जब फ़र्द जो है अफ़राद से ही मुआशरा बनता है, तो यही फ़िक्र मुझे इस तदरीस वाले शोबे में लेकर आई है, और ये मेरा एक पैशन है। ये ज़बरदस्त, बहुत टीचिंग ज़बरदस्त। है, ये मेरा पैशन है। तो 15 इयर्स हो गए बच्चों को तरबियत देते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तालिबात हैं जो बहुत अच्छा काम करते, बड़ी खुशी होती है। वो मुआशरे के लिए एक मुतासिर कुन जो है फ़र्द की हैसियत से काम कर रहे हैं मेरे तालिब इल्म, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पैशनेट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही मेहनत है कि तब्दीली अपने अंदर से शुरू होती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये चीज़ मुझे लेकर आई कि तब्दीली हमें खुद शुरू करनी है तो मुआशरा बेहतर होगा। बस यही सोच है मेरी। बिल्कुल, तू मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन, इसमें बहुत बड़ी बात है जनाब। फ़लसफ़ा खुदी और यकीन की बात, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और आज के टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? देखें, जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे ना, हम अपने मकसद को नहीं जानेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पहले ये पता हो कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, और मुझे मेरा जो बनाने वाला है खालिक, वो मुझसे क्या चाहता है। तो जब हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम आगे मुआशरे में कुछ काम कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते।
تو بس یہی سوچ ہے کہ یہی علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نظریے کو ہی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. نائب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے. اب وہ اپنے آپ کو کسی بھی طور پر کہیں بھی اپنے آپ کو کم یا انڈر اسٹیمیٹ نہ سمجھے. اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ تو پوری دنیا فتح کر سکتا ہے. تو علامہ اقبال اسی کو کہتے ہیں نا، خودی کے زور سے دنیا پر چھا جا اور مقام رنگو پو کا راز پا جا. تو بس یہی جو ہے ہمیں سمجھنا ہوگا اور یہی سمجھانے کی کوشش ہے. 15 ایئرس سے میں تدریس کے شعبے میں ہوں. سوشل میڈیا اور ریحان اللہ والا کے پراسپیکٹیو کو بھی سمجھا. انہوں نے بہت محنت کر رہے ہیں، وہ سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے اویئرنیس دے رہے ہیں. تو یہاں میں اس پلیٹ فارم پر آئی بھی اسی لیے ہوں تاکہ میرا کنیکشن بلڈ اپ ہو، تاکہ میری بات اور زیادہ لوگوں تک پہنچے سوشل میڈیا کے ذریعے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو میں بھی اس میں اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہتی ہوں. تو بس یہی میری جرنی ہے. جی اور یہی بالکل ایسا ہی ہے، زبردست. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں علامہ اقبال نے جو کہا کہ خودی کا مطلب صرف خود نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننا اور یقین کی اس طاقت کو حاصل کرنا کہ جہاں پر پہنچ کے انسان ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. تو آپ ایک سرٹیفائڈ NLP ایگزیکٹلی جی. ہے، یہ مجھے بولنا نہیں آ رہا تھا شاید. تو عام لوگوں کے لیے NLP کو آسان لفظوں میں کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے؟ پریکٹیشنر کی پریکٹس کرنی ہے. اوکے، پریکٹیشنر، گڈ، ٹھیک ہے. تو NLP کا مطلب شاید ہمارے کچھ جو ہے آن ایئر کوئی پرابلم ہے کہ ان کے سگنلز کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے تو ویورز تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں. بہت زبردست بات ہو رہی تھی. علامہ اقبال کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. علامہ اقبال خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو جی اتنی دیر میں نے ایک شعر علامہ اقبال کا اپنے ویورز کو سنا دیا جی آپ کی حاضری میں. جی تو میں NLP کی بات کر رہی تھی. تو NLP بھی اسی جی مجھے آپ سن پا رہی ہیں؟ جی میں آپ کو میری سن آواز رہی صحیح ہوں. آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. جی تو NLP ایگزیکٹلی یہی نظریہ ہے کہ نیورو لنگوسٹک پروگرام، یعنی آپ اپنے برین کو اپنے مطابق جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں. مطلب ہمارے اندر جو نیورونس ہیں، جو ہماری جو سوچ ہے نا، وہ دراصل ہم خود اپنی سوچ کو بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں. یعنی ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں نا، وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، ہم وہ کنٹرول دوسروں کو نہ دیں. تو یہ ایک پریکٹس ہے اور اس کی بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں NLP کی، جو کہ میں نے جو ہے وہ NAD یونیورسٹی سے کورس کیا ہے پورا. تو وہ اس میں بہت ساری پریکٹس ہے جس میں آپ اپنے برین کو پروگرام کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ، یعنی جو آپ چاہیں اس نظریے سے آپ زمانے کو یا چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کہ وہ آپ کے اوپر حالات جو آپ کے اوپر گزر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسی ہے، جیسے اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آئی، جیسے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب میں یہ سوچوں کہ یہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ میرے ساتھ مسئلہ تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے تو اتنے سارے کام کرنے تھے. بنسبت میں اس سوچ کو پروگرام کروں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو بندے کی جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو مطلب اپنی سوچ کو پروگرام کرنے کا نام جو ہے وہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے. اس میں بہت ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو وہ ابھی ظاہر کم ٹائم ہے، تو بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں جس کے تھرو آپ اپنے آپ کو، اپنے برین کو جو ہے وہ پروگرام اپنے طور سے کر سکتے ہیں، اپنی لینگویج کے تھرو اور اپنی سوچ، اپنے تھاٹس کے تھرو. تو یہ ایک بہت اچھا
ایکسپیرینس رہا میرا. یہ میں نے پورا پروگرام NET یونیورسٹی سے جو ہے وہ کیا تھا اور بہت پریکٹس بھی کی اس کی. اور دوسروں اور لوگوں کا بھی یہی ہے کہ جو لوگ جن کے کچھ پرابلم ہوتے ہیں تو ان کو میں سجیسٹ کرتی ہوں. تو الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی. زبردست. تو ویورز آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ NLP دراصل سوچ، زبان اور رویے کو سمجھنے کا ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے. تو جی رکشندہ جی، کیا آپ کوئی ایک ایسی NLP ٹیکنیکس بتا سکتی ہیں جو اساتذہ، والدین یا بچے فوری طور پہ اس پر اپلائی کرنا شروع کر سکیں؟ جی ایک میرے پاس ہے شارٹ سی ہے. اینکرنگ کی ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو اینکرنگ کہتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پوائنٹ آپ نے ایک پوائنٹ پر آپ کو خوشی ملی ہے، مطلب آپ کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس پوائنٹ کو آپ سوچیں. تو اب جیسے ہی آپ اسٹریس میں ہوں گے آپ وہ اپنے ذہن میں مطلب آپ امیجن کریں گے. وہ جو ہے وہ اینکرنگ اسٹریٹجی ایسی ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ کو کبھی کامیابی ملی اور آپ کو بہت خوشی ملی ہے تو آپ اس کو ایک کسی اشارے سے یا کسی ایک جملے سے، جیسے مجھے کامیابی ملی نا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، وہاں مجھے ایک بہت بڑی کامیابی ملی اور پھر میں نے وہاں جو ہے ایک لفظ سوچا، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ میں نے سوچ لیا، یہ اینکرنگ ہے. آپ نے یہ جملہ سوچ لیا. اب یہ جملہ اب آپ کو کبھی بھی اسٹریس ہوگا، آپ یہ جملہ اور آپ اپنی اس فتح کو یاد کریں گے. تو یہ اینکرنگ کا ہے کہ آپ کو وہ فوراً فتح، آپ یہ جملہ سوچیں گے اور پھر آپ کو وہ فوراً اپنی فتح یاد آئے گی. اور پھر آپ کے اندر جو اسٹریس ہوگا اور جو آپ ایک دم سے ورک لوڈ ہوگا وہ ایک دم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور پھر آپ کی اس وقت کامیاب ہوئی تو آپ اس وقت بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی اینکرنگ کی میں نے ڈسکس کی ہے. اس کے پیچھے بہت ساری اور بھی اسٹریٹجیز ہیں. اینکرنگ کی ہی کچھ اور جو ہے وہ اشارے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ جو ہے اپنا جو بھی ایک جو آپ کی تھکن ہے یا آپ کا اسٹریس ہے اس کو آپ بالکل لو کر سکتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں، کچھ جو ہے وہ ویژول ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی جو ہے وہ میں بھی پریکٹس کر رہی ہوں، میں بھی سیکھ رہی ہوں، لرننگ پروسیس ہے. زبردست. تو بس بہت یہی بڑی ہے بات ہے. کہ زبردست. اپنے بہت آپ کو اچھی بہتر بات آپ کرنے نے کی فکر بتائی. اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بہتر کرنے کی فکر ہے. زبردست. بہت اچھی بات آپ بتا رہی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. بے شک ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو آپ ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جب ہم خود سے اینالائز کرتے ہیں کہ سب کچھ مطلب میں ہی ہوں تو یہ غلط ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنا اور ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ جو ٹیچر لیڈرشپ پر کام کرتی ہیں، آپ کے مطابق ایک ٹیچر کو صرف پڑھانے والے سے لیڈر بننے کے لیے کن خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے ویورز کو تھوڑا سا بتائیے. آئی تھنک کہ ان کی طرف پھر کوئی سگنل پرابلم چل رہی ہے. ویٹ کرنا پڑے گا. ہیلو جی، ان کا جو رابطہ ہے ہم سے منقطع ہو چکا ہے. تو ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں. آئی تھنک کہ وہ ریجوائن کریں گی ہمارے ساتھ. جی تو رکشندہ آ گئی ہیں واپس. جی رکشندہ، آپ خاص جی طور پر ٹیچر لیڈرشپ پر کام کرتی ہیں. آپ کے مطابق ایک ٹیچر کو صرف پڑھانے والے سے لیڈر بننے کے لیے کن خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے؟
مجھے صرف ایک خصوصیات میں نے جتنا 15 days کا ایکسپیرینس ہے، اور میں نے مطلب میں نے بہت ساری بکس بھی اسٹڈی کی، اور پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلمات پڑھا، بہت جائزہ لیا، اور بہت زیادہ جو ہے ورک شاپس بھی اٹینڈ کی۔ تو ان 15 years میں اتنے سارے ایکسپیرینس کے بعد بس مجھے ایک چیز سمجھ آئی، چھوٹی سی چیز ہے ٹیچرس کے لیے، اور وہ ٹیچرس کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹیچرس کو اپنے طالب علموں کے ساتھ بالکل ایسے ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسے ایک ماں کا۔ ماں جو ہے نا، ماں کے لیے اپنی اولاد جو ہے وہ اونرشپ، وہ اون کرتی ہے، اس کی برائی بھی، اس کا رویہ بھی، اور اس کی نیچر بھی، ہر بچے کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو وہ بچے کی ضد پر آ کر کبھی غصہ نہیں کرتی، اس کو مارتی نہیں ہے، اس کو کمپلین نہیں کرتی، دوسروں میں جا کر کمپلین نہیں کرتی کہ میرا بچہ ایسا ہے، نہیں، بلکہ اس کو اونرشپ کرتی ہے۔ برے سے برا بچہ ہوگا تو ماں ایسی ہے کہ وہ اس کو گلے لگائے گی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیچرس کی معلمانہ خصوصیات میں اگر ایک ماں کی کیفیت آ جائے کہ وہ ہر غلطی کو، بچے کی ہر غلطی کو نہ صرف معاف کرے بلکہ اس کی اونرشپ لے اور اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ماں کی مثال دی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری بہت ساری غلطیوں کو اور بہت ساری کوتاہیوں کو جو ہے وہ برداشت کر اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو ہے وہ نواز رہے۔ تو میرے خیال میں ایک ماں کے لیے، ایک ماں جیسی صفات ایک معلم میں ضروری ہے، تو اس کی مینٹورشپ بھی ہوگی وہ، اور وہ مربی بھی ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا اگر اس کے اندر ایک ماں والی کیفیت آ جائے اپنے شاگردوں کے لیے کہ یہ میری اولاد ہے اور میں اس کو ایسی ہی سکھاؤں جیسے اولاد کی اصلاح کرتے ہیں ویسے ہی میں اس کی اصلاح کروں۔ زبردست، بہت زبردست بات کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ واقعی ایک ٹیچر جو لیڈر ہوتا ہے وہ کردار سازی کے ذریعے اعتماد پیدا کرے بچے میں، اور بچوں کو سب سے مین چیز کہ خواب سکھائے، کچھ بننا، کچھ مقصد، ان کا گول ہونا چاہیے کہ انہوں نے بننا کیا ہے۔ تو آج کل والدین بچوں کے کانفیڈینس اور کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہے، آپ والدین کو کیا مشورہ دیں گی؟ میں مشورہ دوں گی، جو آپ بچوں میں جاتے ہیں نا وہ پہلے خود کر کر دکھائیں۔ آپ خود کر لیں گے نا تو بچے بھی کر لیں گے۔ تو بچوں کو پریشرائز کرنے کے بجائے جو بچوں میں آپ جو صفات چاہتے ہیں وہ پہلے خود اپنی ٹٹولیں کہ آپ میں وہ صفت ہے، اگر ہے نہیں تو اس کی محنت کریں، اس کی کوشش کریں، تو آپ کے بچے آٹومیٹیکلی آپ کی صفات ان کے اندر آ جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن کو ہم جو ہے بہت نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی اسٹڈیز، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے جو ہے اثرات پیدا کرتی ہیں، جن کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ایک جو ہے معاشرہ، اب کچرا اگر ہم جا رہے ہیں، ہم کچرا یوں ہی پھینک دیتے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں پھینکیں، ہم کہیں کہ جس طرح میرے گھر میں اپنے گھر کو پھیلانا یا کچرا ڈالنا پسند نہیں کرتی، تو سڑک بھی میرا اپنا گھر، میرا ہوم لینڈ ہے، میرا پاکستان ہے، تو میں اس کو کیوں گندا کروں؟ شادی میں کھانا، تو مطلب بہت سارے مسائل ہیں، تو ہم خود اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا۔ جب تک ہم خود نہیں صحیح ہوں گے معاشرہ نہیں بدل سکتا، ہمارے کہنے سے، ہمارے کمپلین سے یہ معاشرہ نہیں بدل سکتا جب تک کہ ہم خود نہ بدلیں اور اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت زبردست، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ والدین کو چاہیے کہ اگر وہ بچوں کو اپنے مطابق بنانا چاہتے ہیں تو والدین بچوں کی باتوں کو سننا سیکھیں، خود پہلے سننا سیکھیں، بچہ کیا چاہتا ہے اس پر اعتماد کرنا سیکھیں، اور انہیں اپنی شناخت بنانے کا پورا موقع دیں۔ تو آپ لیڈرشپ کو اسلامک موٹیویشن کے ساتھ جوڑتی ہیں، تو یہ امتزاج جو ہے وہ معاشرے میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تم جو ہے وہ خلافت کی ذمہ داری ہے، نیابت کی ذمہ داری ہے، یعنی اللہ نے اپنے اختیار دیے ہیں نا بندوں کو، بندوں کے لیے یہ دنیا مسخر کر دی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما خلقت
الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جو ہے وہ انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نماز روزہ، عبادت کے لیے ہے کہ اللہ کا حکم ماننا. تو ہمارے لیے جب ہم خلیفہ بن جاتے ہیں تو ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کی فکر ہمارے ذہن، ہمارے سب سے بڑا جو ہمارا جو ایک لیڈرشپ ہے، جو جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دین کو غالب یا اقامت دین کی فکر ہمارے اندر سب سے بڑا گول ہونا چاہیے. اور جب یہ گول ہوگا تو امامت ہمارے اندر ہوگی، مطلب ہمارے نیچے ہوگی. اگر امامت اگر یہ گول بن جائے گا تو علامہ اقبال اسی کو ہی کہتے ہیں نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، وہ عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تو جب بندہ مومن بنتا ہے نا تو حکومت یا امامت خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. تو میرا جو پراسپیکٹیو ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور بے شمار صلاحیتیں. اسی کو یہ علامہ اقبال جو ہے اپنے اشعار میں پیش کرتے ہیں اور یہی قرآن کا نظریہ بھی ہے. تو میرا نظریہ ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ ہے، ہر انسان اشرف المخلوقات ہے. بس دیر اس بات کی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اس پر کام کرے. اور جب وہ اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ جب وہ آگے قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور وہ چلتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے. بہترین، بہت اچھے سے آپ نے ماشاءاللہ یہ ایکسپلین کیا. اسلام ہمیں بہترین کردار، صبر، خدمت کا درس دیتا ہے. جب لیڈرشپ ان اصولوں پر چلے تو ایک بہترین اور مضبوط معاشرہ جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے. بہت زبردست. تو رخشندہ جی، آپ کے سفر میں سب سے بڑا چیلنج کیا رہا اور اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ میری زندگی میں بہت سارے چیلنج آئے ہیں، لیکن میں نے اس کو بہت خوشی سے جو ہے وہ بہت خوشی سے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا. میرے ذہن میں ایک پوائنٹ تھا، وہ یہ کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو امام الانبیاء بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات بنایا، جب ان کی زندگی میں اتنے مصائب تھے کہ ان کو دین کی محنت میں سب سے زیادہ ستایا گیا، تو ہم اور آپ تو گناہ گار ہیں اور ایک ذرا سا ہماری سوچ بدلی ہے تو پھر میرے لیے وہ چیلنج ایکسیپٹ کرنا مشکل نہیں رہا بلکہ آسان ہوتا چلا گیا. بلکہ وہ شاعر کہتے ہیں نا، مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں. تو اب جو مشکل ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، الحمدللہ وہ بہت آسان ہے اور اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور احسان رہا. میں یہ کہتی ہوں مومن کے لیے سب سے بہترین اللہ کی طرف سے تحفہ جو ہے وہ ہدایت ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو اصلاح فرمائے اور ہمیں ہدایت دے. بس جس بندے کو ہدایت مل گئی جو سمجھے اسے سب مل گیا. تو الحمدللہ کوئی چیلنج جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں نے ایکسیپٹ نہ کیا ہو اور خوشی سے اپنے نہ لگایا ہو. ہر چیلنج میرے لیے ایک کہہ دیں کہ میرے اسٹیپ، مطلب میرا ایک اسٹیپ اور آگے مددگار ثابت ہوا. جو میرے لیے چیلنج تھا اس میں مجھے بہت لرننگ ہوئی، مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا. کیونکہ میں نے اس کو خوشی سے اڈاپٹ کیا، اسے خوشی سے ایکسیپٹ کیا. میں نے اسے سیکھا بھی اور اس سے قدم بڑھایا بھی اور اس کو اپنی سے ایز اے اسکلس یوں سمجھیں لیا. تو پھر الحمدللہ وہ چیلنج میرے لیے جو ہے وہ میرے لیے بلیسنگ ہی بن گیا. وہ چیلنج نہیں ہوا، وہ میرے لیے بلیسنگ ہو گیا. زبردست. ایسا ہی ہے، جب انسان مشکلات کو خود سے اپنا سہارا بنا لے نا تو وہی مشکلات انسان کو مضبوط بنا دیتی ہیں. ہر امتحان پاس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو نوجوانوں اور اساتذہ کے لیے صرف ایک پیغام دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ جی، میری آواز آئی آپ کو؟ اگر آپ کو نوجوانوں کو اور اساتذہ کو مطلب طاقتور آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے تو وہ کیا صرف ایک پیغام ایسا جس میں آپ کی بات مکمل ہو جائے؟
میرا خیال ہے کہ ہمارا پھر رابطہ ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، سگنل پرابلم کافی چل رہی ہے۔ جی رخشندہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آئی تھنک کہ نہیں۔ جی میری آواز آئی آپ کو؟ ہیلو، ہیلو، ہمارا رابطہ پھر جو ہے ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں۔ باتیں تو بہت مزے کی ہو رہی تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کیونکہ نالجیبل باتیں ہیں اور بہت کم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جی، تو رخشندہ جی آ گئی ہیں واپس۔ جی چلیں، میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نوجوانوں اور اساتذہ کے لیے کوئی ایک ایسا پیغام جو دینا چاہتی ہیں۔ مجھے صرف ایک ہی چھوٹا سا پیغام دینا ہے، وہ ریحان اللہ والا کا کوٹ ہے کہ جو تبدیلی آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے خود اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اس کوٹ نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ واقعی اگر آپ کو تبدیلی کوئی چاہیے تو پھر سب سے پہلے خود پر محنت کریں اور خود اس تبدیلی کو اپنے اندر لے کر جائیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، کہ جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ تو وہ اپنا جو سیلف اویئرنیس ہے، جو اپنے اوپر محنت ہے، وہ آپ کو کرنی پڑے گی تو معاشرہ بنے گا۔ اوکے، چلیں ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے ایک مطلب کہ ایک جواب میں بتا دیں، ایک ورڈ میں۔ لیڈرشپ، لیڈرشپ، سیلف اویئرنیس۔ سکسیس، جی، سکسیس، سکسیس محنت اور کنسسٹنسی، ٹیچر، آئی تھنک سو۔ جی ٹیچر، ٹیچر، محبت۔ خودی، خودی ہی سیلف اویئرنیس ہی ہے، سیلف اویئرنیس ہی یقین، کہیں گے اس کو، مطلب یقین کے لیے یقین کے بعد ہے کامیابی۔ اگر آپ کو یقین ہوتا ہے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ زبردست۔ تو رخشندہ جی، آپ کی گفتگو واقعی بہت متاثر کن رہی، اور اختتام پر علامہ اقبال کا ایک شعر آپ ہمیں سنا دیجئے تاکہ میرے ویورز جو ہیں وہ بھی اس سے کچھ مزید سیکھ سکیں علامہ اقبال کے فلسفے سے۔ جی میں یہ سناتی ہوں۔ تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، عجب نہیں ہے چار سو بدل جائے۔ تو بس یہی ہے کہ اگر ہم نے خود پر محنت کر لی اور خود کو بدل لیا تو پھر ہمارے آس پاس کے لوگ اور سب کچھ بدل جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بس یہی میرا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج آپ کی کے ساتھ گفتگو بہت مزہ ہمیں یہ آیا، بہت جی ناظرین، آج کی جزاک گفتگو اللہ ہمیں فار یہ انوائٹ۔ سکھاتی ہے کہ اصل قیادت خود کو پہچاننے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آج کا میرا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں لبنہ کوثر اور آپ دیکھ رہے ہیں لبنہ کوثر ایجوکیشن والی پوڈ کاسٹ۔ تو میں بہت مشکور ہوں رخشندہ جی آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا، میری پوڈ کاسٹ میں آئی اور اتنی زبردست گفتگو آپ نے کی کہ جس سے مجھے اور میرے ناظرین کو سیکھنے کا موقع ملا۔ بہت شکریہ آپ کا۔
آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے جو فکری گفتگو، مجھے بھی بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھا آپ سے بھی. تو بس اللہ پاک جو ہے اس کے اثرات ڈالے تمام ہماری آمین امت پر انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ.